अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। यकीनन आप भी दम साधे बैठे होंगे, कल बजट आ रहा है, उस पर भी बड़ी तफसीलन बात करेंगे। आ जाए बजट पे। बहुत सी आप बहसें सुन रहे हैं, ट्रांसमिशन सुन रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, एयरवाई भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, और बड़ा उसमें डेटा क्रंचिंग हो रही है, नंबर क्रंचिंग हो रही है। जी प्राइमरी सरप्लस ये होगा, इतने % FDI आ गई। आम आदमी इन चीज़ों को नहीं समझता। आम आदमी के कुछ 5-6 बेसिक चीज़ें हैं जो वो देखना चाहता है। वो देखता है मेरी बिजली सस्ती होगी नहीं होगी, मेरी नौकरी का क्या बनेगा, महंगाई का मेरा क्या होगा। मुझे कहते हैं पेट पे आप पत्थर बांध कर कफ़ायत शायरी करें, ख़ुद गवर्नमेंट की याशियाँ बंद नहीं होती, ये सब कुछ क्या होगा। मैंने कोई 20 सवाल आज बनाए हैं गवर्नमेंट के लिए, आपके और मेरी तरफ से। ये बड़े सादा सवाल हैं। अगर कोई इकोनॉमिस्ट देखेगा वो कहेगा ये तो आप बड़ी हल्की बातें कर रहे हैं, इसमें वो टेक्निकल डेटा वाले नहीं, वो वैसे हमें लगा किसी और वक्त कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो 20 सवाल ज़रा रख दें और कोशिश भी करेंगे कि अपने भी जो गेस्ट हैं, हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ होंगे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे भी पूछ लेंगे कि ये सवाल कितने जायज़ हैं, कितने नाजायज़ हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि गवर्नमेंट हमें बार बार कहती है कि जी स्टेबिलिटी हम ला रहे हैं। ये गवर्नमेंट के 2 साल नहीं हुए। अगर आप PDM 1 से गिने तो ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, अगर देखा जाए टेक्निकली, तो अपना चौथा 5वां बजट ला रही है। 5 साल तो वैसी ही गवर्नमेंट की मुद्दत होती है। मेरा सवाल यही है कि आपकी गवर्नमेंट का 5वां साल चल रहा है, तो क्या ग्रोथ के लिए भी फिर आपको अगले 5 साल चाहिए? कि 5 साल से हम स्टेबिलिटी का ही सुन रहे हैं, तो ग्रोथ कब होगी? पहला सवाल ये। दूसरा, टैक्सेस खित्ते में वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड तबाही कर दी है, चाहे वो इनकम टैक्स जाती आदमी का है या वो किसी कॉर्पोरेट का। 68% पे उनके टैक्सेस जा रहे हैं। हाईएस्ट आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में है। क्या इस बजट में तनख्वाहदार तबके और टैक्स दहिंदगान कंपनियों के टैक्सेस में मानी खेज कमी होगी? बिजली आपकी मेरी बेन ऑफ आर एग्जिस्टेंस है। रोज़ाना हमारे अपने प्रोग्राम में आके वैसे गारी साहब ने बताया कि जब कंजम्पशन कम होगी, खपत कम होगी, तो फिक्स चार्जेस में इजाफा हो जाएगा। तो भले यूनिट की कीमत गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, 2 रुपये 3 रुपये सस्ता कर दिया, लाइन फिक्स चार्जेस बढ़ा देते हैं, हमारी जेब से उतने ही पैसे जाते हैं। तीसरा सवाल, बिजली सस्ती होना तो दूर की बात, और कितनी महंगी होगी, यही हमें बता दें कम से कम कितनी महंगी होगी, कुछ तो हम बंदोबस्त कर लें। पेट्रोलियम लेवी एक वक्त में तो क्यों ये चली गई थी तकरीबन 117 रुपये पे भी, लेकिन अगर अभी आप टैक्सेस देखें तो फिर 150-160 रुपये टैक्स आता है लीटर पे। अब फिर बातें सुन रही हैं पेट्रोलियम लेवी की। पेट्रोलियम लेवी कम होने के बजाय ज़्यादा होने की बात हो रही है, क्यों? तो हमें ये भी बता दें, और अगर हो रही है तो उसका क्या इलाज होगा। इंडिया, तुर्की, इन्होंने एक पॉलिसी निकाली है कि बहुत से लोग गल्फ से पैसे निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ भी कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, FDI सिर्फ $1 बिलियन इस साल आई है। तो क्या उन पॉलिसीज़ के तहत बेहतर नहीं है कि आप भी यहाँ पे कहें कि जो लोग बाहर से सरमाया ला के अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं कारखानों में, इंडस्ट्री में, उनको आप नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी? तो वही मेरा एक सवाल है कि वो होगा। और दूसरा है कि क्या नए कारखाने लगाने पर टैक्स ब्रेक दी जाएगी? एक्सपोर्ट्स, हर वक्त कहते हैं डॉलर कमाने हैं, एक्सपोर्ट्स चाहिए हमें, सब कुछ चाहिए, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पे बैन की बात चल रही है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले मान गए थे। अब सुना है कि SIFC वालों ने इस पर कुछ रोल प्ले कर रहे हैं और अभी बातचीत चल रही है। ड्रामा क्या था? ड्रामा यह था कि इस वक्त एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इजाज़त है 80% माल आप री एक्सपोर्ट कर दें, 20% आप लोकल मार्केट में बेच दें। IMF का एतराज़ था कि ये 20%, क्योंकि टैक्स ब्रेक्स होती हैं, सब कुछ होता है, तो ये फेयर डील नहीं है बाकियों के लिए। या आप सारा वापस भेजें और या फिर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बंद कर दें। हमारे यहाँ वेस्टेड ग्रुप्स का इतना असर है हमारी ब्यूरोक्रेसी पे कि उन्होंने ये तरजीह दे दी कि ठीक है जी, फिर हम नहीं 80-20 का फार्मूला चेंज नहीं होगा, तो आप 100% पे हम नहीं मानते। IMF ने कहा आप बंद कर दें, और ये फाइनेंस मान गया था मेरी इत्तला के मुताबिक। अब बहस चल रही है, होपफुली क्या होगा। तो यही मेरा सवाल भी है कि एक्सपोर्ट का मंत्रा करने वाली हुकूमत एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पर पाबंदी क्यों मान रही? फिर जनाब आ जाते हैं ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, ये सरकार की जो कंपनियां हैं, हर साल 900 से 1000 अरब रुपए का नुकसान। चला कौन रहा है इनको? इनको चला रहे हैं सरकारी अफसरान। जो SOE का एक्ट है, जो पार्लियामान के एक्ट पास किया हुआ है, उसमें लाजम है कि जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनमें मेजॉरिटी प्राइवेट सिटीजन्स की हो। आप, मैं, बिजनेसमैन, एक्सपर्ट्स जो बैठ के बात कर रही है, बाबुओं की मलकियत ना हो। नहीं चल रहा। अभी तक ये वो कंपनीज हैं
جس کا ہر سال 1000 ارب روپیہ آپ اور میں اپنی جیب سے بھرتے ہیں، اور چلا کون رہے ہیں؟ سرکاری بابو، جنہوں نے سرکاری گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کارپوریشنز کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نوکریاں دی ہوئی ہیں اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو. ایک آرجی آف کرپشن ہے، پارٹی چل رہی ہے اس میں، اور ساری کون چلا رہے ہیں؟ افسران، یا کرپٹ ہیں یا نالائق ہیں. تو پہلا سوال یہ ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے ہو گیا، اب ہمیں 3-4 ڈسکوز کی بھی ہم بات سن رہے ہیں، چلیں ہوگا، دیکھی جائے گی. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا، یہ امیجیٹلی بورڈ آف ڈائریکٹرز کیوں نہیں چینج کرتے؟ سرکاری افسران کی لاٹری کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو یہی میرا سوال ہے کہ ان کی اکثریت کیوں برقرار؟ پھر آ گیا جی قرضے. وہ جی پیسے نہیں ہوتے وفاق کے پاس، فلانے کے پاس نہیں ہوتے. اسٹیٹ بینک کا فگر ہے کہ 2022 میں جو قرضہ 49 کھرب تھا، 49 ٹریلین تھا، وہ 2026 میں 78.4 ٹریلین ہو گیا. یعنی کہ 4 سالوں میں 30 کھرب کا اس میں اضافہ ہو گیا. کیوں ہوا؟ اور اب کیا اگلے سال یہ قرضہ مزید بڑھے گا؟ بیکاز اس کی جو قسطیں ہیں وہ آپ نے میں نے اتارنی ہے. سوال بڑا سمپل ہے، کیا اس قرضے میں مزید اضافہ ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ ہر سال ہمیں اس وقت صرف، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو کیپ رننگ ٹو اسٹینڈ اسٹل، صرف موجودہ بری صورتحال برقرار رکھنے کے لیے نوکریوں کی اس پہ ہر سال 20 لاکھ نوکریاں نئی ہمیں چاہیے. سوال بڑا سادہ سا ہے، جو بجٹ اب آ رہا ہے، جو گورنمنٹ نے پلاننگ کی ہے، اگلے سال کتنی نوکریاں کریٹ کریں گے، کتنی اس کے نتیجے میں ہوں گی؟ آئی پی پیز انرجی میں تباہ کر دیا. ان آئی پی پیز کے ساروں نے حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، سب نے کارخانے اپروو کیے، سب کچھ کیا. اور یہ ایسے اس میں ہوئے ہیں کہ اس میں فورس میجور کے کلاز بھی نہیں ڈالے. آپ مکان کرائے پہ دیتے ہیں، اس میں بھی کلاز ڈل جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ناگہانی آفت، جنگ یا اس تمام صورتوں میں اختیار ہوتا ہے آپ اس کو کانٹریکٹ کو ختم کرنے کا یا ایمینڈ کرنے کا. ہم نے یہاں اربوں ڈالر کے سودے کیے، کانٹریکٹس کیے، ان میں یہ کلوزز نہیں ڈالے گئے. یہ نالائکی نہیں تھی، بددیانتی تھی. یہ جان بوجھ کے فورس میجور کے کلوز نہیں ڈالے گئے تاکہ جو کمپنیاں لگا رہی ہیں، جن کے ساتھ مال دانے طے ہوا ہے، ان کو ہر قسم کی گارنٹی پروٹیکشن قیامت تک کی مل جائے، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. انہی گورنمنٹس نے، اب یہ پی ایم ایل کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے بہت زیادہ آئی پی پیز لگائے. اب ہمیں کہتے ہیں تھپکی دیں کہ ہم نے کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کیے. یہ برے کانٹریکٹس بنائے بھی آپ نے تھے. سو یہ چیز آ رہی. تو ایک تو یہ ہمیں بتائیں کہ کیا ان منسٹرز کی اور ان سیکرٹریز کی جنہوں نے یہ معاہدے سائن کیے، فائنل دستخط ڈالے، ان کی تفتیش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 3 بڑے ایشوز ہیں. سولر پالیسی پاکستان میں بہت امپورٹنٹ ہے، آٹو پالیسی یا لیتھیم بیٹری پالیسی ہے. اس پہ میں نے شو بھی کیا تھا، اور وہاں پتہ لگا کہ ایک بیوروکریٹ ہیں، ایک ہی فیڈرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے ہی پالیسیز لا دی ہیں اور اسٹیک ہولڈر سے پوچھا تک نہیں. ان دا مین ٹائم ٹریڈ تباہ ہو رہی ہے ان تینوں سیکٹرز میں، اربوں روپے کی ٹریڈ ہے. کیا سوال جواب ہوگا؟ پھر ہم سن رہے تھے کہ جی وہ ہم انرجی کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں. او بھائی پہلے ہی آپ کے پاس سرپلس انرجی ہے، پہلے ہی ہم ان پیڈ کے ان یوز کی بے پیسے دے رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے باوجود ہزاروں میگا واٹ خریدنے کے، پہلے ہم سن رہے تھے 26,000، حکومت کا اصرار ہے ہم صرف 9,000 میگا واٹس خریدیں گے. سوال ہے باوجود سرپلس انرجی ہونے کے باوجود آپ نئی بجلی کے منصوبے کیوں اپروو کر رہے ہیں، کیوں لینے کی بات کریں؟ پھر بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، یونٹ کی قیمت ہو اوپر نیچے نہ ہو، آپ کے فکس لائن چارجز کو بار بار اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. کیا اگلے بجٹ میں یہ روش چلے گی؟ کیا ہمارے فکس لائن چارجز میں اور بھی اضافہ ہوگا؟ جو آج ہماری بجلی کے بل کے لیے لوگ اپنے زیور بیچ رہے ہیں، اب کیا اپنے بچے بیچیں گے؟ ہمیں بتائیں کہ فکس لائن چارجز میں کیا ہوگا. زراعت اس ملک کی تقدیر بدل سکتی. 1 سال کے اندر 4 کراپس آتی ہیں، 1 سال کے اندر میسو چینجز آپ کر سکتے ہیں. زراعت تباہ ہو گئی ہے، حکومت کی ترجیح کیوں نہیں ہے؟ بچے 40% بچے ہم کتنے سالوں سے سن رہے ہیں جی سٹنٹنگ کا شکار ہیں، گروتھ نہیں ہے، دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے، جسم چھوٹا رہ جاتا ہے. کیا پرائرٹی ہے اس سٹنٹنگ کو؟ جب 40% قوم آپ کی پیدائشی طور پہ فزیکلی اور مینٹلی فٹ نہیں ہوگی، دنیا سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا پرائرٹی ہے اس بجٹ کے اندر اس سٹنٹنگ ایشو کو ڈائریکٹلی ڈیل کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے، جو آئی ٹی نے زبردست کام کر دیا، فری لانسرز ہم 3رے نمبر پہ ہیں. تو ان بچوں پہ اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ شاید ٹیکس وغیرہ اور لگ رہا ہے. آپ کو تو چاہیے ان کے اوپر پہلے ہی ان کو ریلیف اور دیں. سوال سمپل ہے،
آئی ٹی فری لانسرز کے لیے گورنمنٹ کیا انسینٹیوز دے رہی ہے، اور کھربوں روپے کی نئی اسکیمیں. جھگڑا چل رہا تھا جی پی ایس ڈی پی اتنا ہے، بڑی مشکل سے پی ایس ڈی پی میں پنجاب نے، کے پی نے، سندھ نے اپنے پیسے نکال کے ڈیفنس کے لیے حکومت کو دیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اپنا خسارہ پورا کرے. بات خسارہ پورا کرنے کی نہیں ہے، بات ہے کہ آپ کے سینکڑوں پروجیکٹ کھربوں روپے کے سالہ سال سے چل رہے ہیں، وہ کمپلیٹ ہوئے نہیں. وہ بھائی نئے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ پہلے ان کو تو ختم کر لیں، بیکاز نئے کے اندر نئے پیسے ملتے ہیں، نئے میں نئی حصے داریاں بنتی ہیں. تو سمجھ آتی ہے کہ ہر گورنمنٹ کے دور میں نئے کیوں چلتے ہیں، پرانے ختم کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ پرانے کے تو پیسے کسی اور نے لے لیے ہوتے ہیں. سو پہلے پرانے منصوبے آپ ختم کیوں نہیں کریں. دوسری طرف کفایت شعاری جناب ٹاپ بیوروکریٹس کو آپ یہ لینڈ کروزرز لے کے دے رہے ہیں، گھروں کے لیے 2 گاڑیاں، سینکڑوں لیٹر پیٹرول. چیف منسٹر جناب خرید رہے ہیں 12 ارب کا جہاز، سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کے لیے BMW اور موٹرکیڈز ویسے ہی ہیں. ہر طرف یہ عیاشیاں چل رہی ہیں. کیا نئے بجٹ میں ان عیاشیوں پہ، ان ولگر ڈسپلیز جو ایلیٹ کیپچر ہے، اس پہ کوئی بین لگے گا، کوئی پابندی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور تو اور چھوڑیں، پی ایس ڈی پی بھی چھوڑیں. ڈسکریشنری فنڈز اگر تمام صوبے اور گورنمنٹ کو ملا لیں تو تقریباً 87 ارب روپے صرف ایم این ایز اور دوسروں کے ڈسکریشنری فنڈز میں دیے جا رہے ہیں. اپنی مرضی کے پروجیکٹ کریں. کیوں؟ جو گورنمنٹ کے بجٹس ہیں، جو پلاننگ کمیشن کی رپورٹس ہیں، ان کے وہ پروجیکٹس حصہ کیوں نہیں؟ یہ 87 ارب یہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز نہیں ہیں. یہ جو انہوں نے الائنسز بنائے ہوتے ہیں، کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ اس کی قیمت ہے کہ اس ایل آئی کو اتنا دے دو، اگر ایم کیو ایم ہے تو اس کو دے دو، جماعت اسلامی ہے تو اس کو دے دو، پیپلز پارٹی اس کو دے دے، پی بھی دے دے. سو یہ دس گلو، یہ ہم کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ اس بجٹ میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس عیاشی کے لیے یہ پولیٹیکل گلو کی قیمت آپ اور میں چکائیں گے. یہ 15-20 سوال ہیں. میں نے ایک باری 17 سوال کیے تھے چیف منسٹر پنجاب کے جہاز پہ، اس کا جواب تو نہیں آیا. ناراضگی بہت مجھے فیس کرنی پڑی. وی ہوپ کہ ان 20 سوالوں کے جواب تو شاید ہمیں کل مل جائیں. اگر نہ اس میں ہو تو کوشش کریں گے لے لیں. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آ کے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کچھ آئیڈیا ہو کل کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں فارمر فائنانس منسٹر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس سر میں ذرا عام آدمی کے کوئی 20 سوال کر رہا تھا لیکن آپ سے بھی پوچھنا ہے، لیکن پہلے میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پچھلے سال آپ سے میں نے 10 جون کو بات کی تھی، تب بھی بجٹ کا سیشن تھا اور آج 11 تاریخ ہے. سو میں نے کہا تھوڑی سی یاد تازہ کر دیں. کچھ آپ نے باتیں کی تھیں تو لاٹ آف دیم تو حالات نہیں بدلے. اب ہم سن رہے ہیں جی 4% ترقی ہوگی، شاید دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ جائیں. مشکل لگتا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ پہلے آپ اپنی باتیں کچھ سن لیں، پھر ہم لیٹسٹ پہ آتے ہیں. اس وقت 34 پروجیکٹس ہیں جس پہ 2400 ارب کا کاسٹ ہے، اور اس سال ہم نے صرف 124 کروڑ دیے. ہمیں کم از کم 400 سے 500 کروڑ صرف واٹر ریسورسز پہ لگانا ہے، ڈیم پہ لگانا، سٹوریج پہ لگانا ہے. ٹاپ پرائرٹی ہے، وہ نظر نہیں آئی. آپ کے سب سے بڑے جو آپ کے کراپس ہیں، فصلیں ہیں، 13.5% کمی آئی ہے ان میں. اب آپ سوچئے کہ کپاس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 30% کم ہوئی ہے. اور اس پہ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے ہمارے کسانوں کو گندم پر 34% کم ملے، اور اوور آل میجر کراپس میں کمبائنڈ آل دا 5 or 6 کراپس 21% کم ملے. ہمارا کسان تو بالکل لٹ گیا، ختم ہو گیا. آپ سرپلس کہہ رہے ہیں کہ جنریٹ ہوگا، کیسے جنریٹ ہوگا؟ 6 سے 7% گروتھ ریٹ ہوتا تھا. پچھلے 5 سال میں گروتھ ریٹ ایوریج 1.5، اور اس سال بھی نیگیٹو، منفی -1.5. تو گروتھ کہاں سے آئے گی بھائی؟ آپ کو پتا ہے اس سال گروتھ کہاں سے آئی ہے؟ بجلی کے سیکٹر سے 28.8% گروتھ. اللہ بچائے کیسے آئی، میں مطمئن نہیں. یہ 28.8% بجلی کے سیکٹر میں ہونا یہ بالکل غیر ممکن سی بات ہے، جبکہ کنزمپشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. 10% ریئل ٹرمز میں اضافہ ہے. سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ ریٹ. جو ہمارا صنعتی شعبے کے جو بڑے ادارے ہیں وہ تو منفی ہو گئے، اور چھوٹے چھوٹے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ماشاءاللہ بوم ہے وہاں. 8 سے 9% گروتھ ریٹ.
ایک زمانے میں بڑے مشکل سے لائف سٹاک سیکٹر کی گروتھ ریٹ 3.7% ہوتی تھی. اب جانور بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے. 4.5% سالانہ ہم پہنچ گئے ہیں. اور سلاٹرنگ کی گروتھ ریٹ 6.5%. یعنی کہ لوگ اب ویجیٹیبلز نہیں کھا رہے ہیں, لوگ اب گوشت کھا رہے ہیں. سینٹرل بینک نے 2,500 ارب پروفٹ دیے, اور وہ اس کی وجہ یہ تھی یقیناً کہ جو بینکس کو لون دیتے ہیں گورنمنٹ کے بانڈز خریدنے کے لیے, وہ انٹرسٹ ریٹ ایک وقت 22% پہ تھا تو اسٹیٹ بینک نے بڑے پروفٹس بنائے. اب جو ہے انٹرسٹ ریٹ 11% پہ گر چکا ہے, 22 سے آدھا ہو گیا. مگر اس آنے والے سال میں اسٹیٹ بینک کی پروفٹس کتنی رکھی گئی ہیں؟ وہی 2,500 ارب. آپ 2,500 ارب کہاں سے اٹھائیں گے؟ اسٹیٹ بینک کیسے اٹھائے گی 2,500 ارب؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ یادداشت تازہ کر دوں, یہ جون 2025 تھا, اسی جگہ اب ہم بیٹھے ہوئے. گورنمنٹ کا آپ نے اکنامک سروے بھی دیکھا ہے, آپ نے ساری باتیں سنی ہیں. اب آپ مجھے سمجھائیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, اور کیا ریئلسٹک گولز ہیں, کیا ہم ایکسپیکٹ کریں؟ کیا بجلی اور بڑھے گی, پیٹرول اور مہنگا ہوگا, ٹیکسز کم میننگ فلی نہیں ہوں گے؟ ذرا ہمیں ایک اوور ویو دیجیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بہت کمپریہنسو کوشچنس جو ریز کیے تھے وہ بہت مناسب ہیں, بیسڈ آف کورس آن یور نالج اینڈ ایکسپیرئنس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سال جو تقریباً مکمل ہو چکا ہے, جو اعداد شمار پیش کیے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹس, اس میں بھی تھوڑی سی کمی اب نظر آنے لگی ہے. سب سے پہلے جو شرح نمو کہا گیا ہے 3.7%. صرف ایک دو چیزوں پہ اشارہ کر دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 3.7% سے سگنیفیکنٹلی کم ہے ایکچولی. اور سب سے بڑی جو کمی آئی ہے وہ کپاس کی فصل. آپ کو حیرت ہوگی کہ فصل کا اب ایسٹیمیٹ جو آ رہا ہے وہ 5 ملین بیلز کا ہے, جبکہ اکنامک سروے میں یہ اسیوم کیا گیا ہے کہ یہ کم از کم 7 ملین بیل ہوگا. ایک وقت آپ کو یاد ہوگا جب یہ 14 ملین بیل ہوا کرتا تھا 20 سال پہلے. اب اتنی کمی جب ہے تو اس کو فلی اکاؤنٹ فار نہیں کیا ہے, اس سے زرعی شعبے کی جو شرح نمو میں واضح طور پر کمی آئے گی. دوسری طرف 2-3 اور سیکٹرز ہیں جہاں 7-8-9% گروتھ ریٹ بتائی گئی ہے. اس میں آپ سوچئے کہ اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں گروتھ ریٹ 8.4%. یہ سیکٹر ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے, ایکسپورٹس میں تو کمی آئی ہے اس سال. تو اس طرح کے حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش رہنا چاہیے کہ جو آبجیکٹیو ایسٹیمیٹس ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے. افراط زر کی رفتار اس سال کہہ رہے ہیں کہ صرف 6.1% ہوئی ہے, جبکہ آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس مارچ کے بعد سے 15% پہ چل رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. اور آپ نے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کیا تھا کہ کیا بے روزگاری میں کمی آئی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کمی صرف اس وقت آتی ہے جب شرح نمو تقریباً 5% تک پہنچتا ہے. اور اس وقت اس سال میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 3%, اور مشکل سے اگر حالات مڈل ایسٹ وار کی وجہ سے خراب رہے تو اگلے سال بھی اسی لیول پر رہے گا. تو ہر سال آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ نئے لیبر فورس میں آتے ہیں, ایکچولی اب 30 لاکھ کے قریب آتے ہیں. اور بے روزگاری جو ہے ایک طرف پاپولیشن سنسس کہہ رہا ہے 22%, اور دوسری طرف لیبر فورس کہہ رہا ہے 60%. آپس میں ریکنسائل کرے خدا کے لیے. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم اضافہ جو ہوگا آپ کے بے روزگاری میں وہ 5% پوائنٹس بڑھے گا. اور آخری چیز پر میں بھی ذکر کروں, اور وہ ہے غربت کا پیمانہ. ورلڈ بینک خود کہتا ہے کہ یہ 43%, 43 تک پہنچ چکا ہے. اور اس سال جو حالات ہم نے دیکھے ہیں, سرٹنلی دا سیکنڈ ہاف,
اس کے نتیجے میں کچھ اور اضافہ ہوا ہے غربت کے لیول میں. تو یہ پوزیشن ہے پاکستان کی اس وقت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ہمیشہ بات ہوتی ہے سطح غربت سے نیچے لوگ ہیں، اس کو اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، اب اس میں بہت غریب پھر لوور مڈل کلاس، یہ کیسے، اس کا کوئی پیمانہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے اس وقت اگر 25 کروڑ لوگ ہیں، اس میں سے لیٹ سے 44% انتہائی غریب ہیں، بلو پاورٹی لائن ہے، تو انتہائی غریب سے لوور مڈل کلاس تک یہ طبقہ کتنا ہے؟ دیکھیے اس میں پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے 2 کوئنٹائلز جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن میں، ایک کوئنٹائل 20% ہوتا ہے آبادی کا، اوکے، اور 5 کوئنٹائلز ہوتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو لوگ 2 کوئنٹائلز لوئسٹ میں ہیں 40%، وہ تقریباً سارے غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں. بچا آپ کا 3 سے 4%، تو جو آپ کا لوور مڈل کلاس ہے جو تیسرا کوئنٹائل ہے، اس میں بھی اب اضافہ ہو رہا ہے، اور لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی غربت کے لکیر جانا شروع ہو گئے ہیں. اس بات کا بڑا افسوس ہے، مگر یہ ریالٹی ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے پر جو خرچہ ریئل ہے وہ پچھلے تقریباً 6 سال میں واضح طور پر 6 سے 8% گر گیا ہے پر کیپٹا ان ریئل ٹرمز. یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ غربت میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے. میں تو سر یہ کنزمپشن پیٹرن دیکھ رہا تھا، پیٹرن بڑے الارمنگ ہیں، جس طرح آٹا ہے، دالیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، پر کیپٹا کنزمپشن جو ہے ایک ایڈلٹ کی، اس میں ایک واضح ڈراپ آیا ہوا ہے. لیٹ سے اگر کوئی کوئی لیٹ سے 1.5 کلو کھاتا تھا وہ 1 کلو آٹا کھا رہا ہے. اسی طرح ہر چیز میں کھانے کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے لوگوں کی. بالکل. اور یہ فرق آپ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک سروے ہوتے ہیں جن کا نام ہے ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے، جو پاکستان بیورو کرتا ہے. اس میں آپ جو سب سے لیٹسٹ سروے ہے 2024-25 کا، اور اس سے پہلے والا سروے جو ہے 2018-19 کا، ان دو کو کمپیئر کریں تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں، آپ نے جب لاسٹ ایئر ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ جو پچھلے 5 سالوں کی ایوریج تھی شرح نمود وہ 1.5 تھی، اور پھر 25 میں وہ نیگیٹو میں چلی گئی، پھر آخری کوارٹر میں فگرز بلڈ اپ کر کے اس کو دکھا دیا گیا، بیلنس آؤٹ کر دیا گیا. اب یہ جو ڈیٹا ہے سرکار کا، اسی ڈیٹے کی بیسس پہ یہ IMF کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کرتے ہیں، تو کچھ تو کریڈیبلٹی ہوگی اس ڈیٹا کی نا، ورنہ IMF اور وہ پھر ان کا ڈیٹا کیوں مان رہا ہے اگر اتنا یہ ڈیفرنٹ ہے جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا؟ دیکھیے IMF کے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ اپنے پروگرام میں کچھ کامیابیاں دکھائیں. اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس ان کو بھی جانا پڑتا ہے، افسروں کو، کہ ہم نے جو لینڈنگ کی، جو پالیسیز ہم نے کروائیں، اس کے نتیجے میں کچھ کامیابی ہوئی. تو IMF like the government has a vested interest in showing a better performance than really is the case. یہ میں نے بہت سال پہلے دیکھا اور کہا بھی ہے. میں جب IMF کے بورڈ پہ بیٹھتا تھا تو میں اس وقت یہ بات بہت واضح طور پر کہتا رہا تھا. مگر یہ چینج IMF کی بھی بیوروکریسی جو ہے وہ اسی طرح کے کھیل کھیلتی رہتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کو آگے ٹیکس سینیریو کیا نظر آ رہا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پھر یہ وہی کریں گے، ٹیکس ری ٹیکس کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چینجز لا رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں، اور یہ جو بھی دکانداروں کا انہوں نے نکالا ہے 1% والا کہ اگر آپ 2 کروڑ تک اگر آپ کا ٹرن اوور ہے تو پھر 20 کروڑ تک سال کا، تو اس کے نیچے آپ آ جائیں 1% آپ کا ٹرن اوور ٹیکس ہوگا. اس میں ایک چیز کائنڈلی بتائیے گا کہ وہ جو ٹرن اوور کے اوپر اگر اس کو 1% ٹیکس لگتا ہے تو وہ تو اس کے کاروبار پہ ٹیکس ہے، تو اس کے بعد دکاندار کی انکم علیحدہ بھی ٹیکس ہوگی کہ بس اسی کے اوپر بس 1% دیا اور وہ فارغ ہو گیا؟ دیکھیے اونر پہ یہ ایک ہی چیز ہوگی، مگر وہاں جو ملازم ہیں
اگر ان کی انکم 6 لاکھ سے اوپر سالانہ ہوگی تو وہ پے کریں گے. تو وہ یعنی کہ اٹس بیٹر کہ اگر میں کاغذوں میں رجسٹرڈ ہوں ایز اے دکاندار تو میرا ٹیکس ریٹ بڑا تھوڑا ہوگا، اگر میں تنخواہ دے رہا ہوں تو میرا ٹیکس تو بہت زیادہ ہوگا. کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے، مگر اس وقت جو ہمارا صوبہ اس پہ ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ میں یہ انفارمل سیکٹر میں زیادہ تر ہے، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگ خود بیچتے ہیں ان کی آمدنیاں بہت کم ہیں. جو بڑے بڑے دکاندار ہیں، امپورٹرز، ہول سیلرز، بڑے ریٹیلرز، سپر مارکیٹس وغیرہ، ان کی آمدنی بہت زیادہ ہے. فرق بہت ہے. تو پھر اس وقت گورنمنٹ کے پاس روم ہے ٹیکسز کم کرنے کا، کارپوریٹ ٹیکسز، عام لوگوں کے بجلی کے اندر کچھ کمی کرنے کا، ان کے پاس روم ہے کہ نہیں ہے؟ نیت تو چھوڑ دیں، کیا ان کے پاس روم ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ہے، بہت ہے روم. سب سے پہلے پراپرٹی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت پراپرٹی میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 گنا ہے انڈسٹری سے، مینوفیکچرنگ کے کمپیریزن میں. مینوفیکچرنگ میں اس وقت انویسٹمنٹ ریئل ٹرمز میں 25 سال پہلے سے کم ہے. پیسہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے لارج سکیل، اور اب تو اور بھی ہوگا جب دبئی خدا نخواستہ لوگ واپس آئیں گے. ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ 6 ٹیکسز موجود ہیں پراپرٹی پر. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رینٹل انکم ہے اور پراپرٹی جس پہ کچھ ریونیو ہے، مگر ایک بہت مناسب ٹیکس ہے آئین کے تحت، کارپوریٹ جو ٹیکس ہے پراپرٹی پر، جس کا نام ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس آن پراپرٹی. اس کا جو مقصد ہے وہ ویلتھ ٹیکس کا سبسٹیٹیوٹ ہے. اس کو پوری طرح سے جاری کرنا چاہیے، 1.5% تک لے جائیں، منیمم 0.5% پہ کر کے، اور اس سے اچھی خاصی ریونیو جنریٹ ہوگی. تو گنجائش تقریباً 0.8% جی ڈی پی کا، تقریباً 1000 ارب. دوسری طرف پروونسز کے پاس ایک بہت بڑا ٹیکس بیس ہے زرعی آمدنی کا. ہمارے بڑے زمینداروں 1% کے پاس 24% زمین ہے. ان پر اگر مناسب ٹیکس لگایا جائے دوسرے انکمز کی طرح تو کم از کم ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 800 ارب کی آمدنی ہو سکتی ہے. اور آئی ایم ایف اس کے پیچھے پڑا رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے. مگر ہوا کیا ہے، اس سال کے بجٹ میں پنجاب نے کل ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کے لیے 10.5 بلین، اور دوسرے پروونسز نے تو تقریباً نہ رکھنے کے برابر رکھا ہے. تو گنجائش بے تحاشا ہے فار اے براڈ بیسڈ ایکویٹیبل فیئر انکم ٹیکس سسٹم، اگر اشرفیہ اس ملک کے تھوڑا سا آگے بڑھنا اور کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ایز آلویز. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان خالد ہیں. یہ ہوں گے اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ ڈائریکٹر ہیں اکنامک گروتھ اینڈ فورکاسٹنگ لیب آئی بی اے کراچی میں. انہوں نے ایک بڑا زبردست انالیسس پچھلے دنوں لکھا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے ساتھ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اٹس اے بلین پیس. اسی پہ بات کروں گا کہ کیا کوئی سولوشن ہے یا یہ ہمیں اور ہی نچوڑا جائے گا جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. تنخواہ دار طبقہ اس سال جو ٹیکس دے رہے ہیں تقریباً 650 ارب دے رہا ہے تنخواہ دار طبقہ. یہ ریٹیلرز، ہول سیلرز، ایکسپورٹرز سب کے ملا لیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور ابھی بھی گورنمنٹ کہہ رہی ریلیف دیں گے، مانی خیز ریلیف نظر نہیں آتی. ڈاکٹر سلمان خالد ہیں، یہ ڈائریکٹر ہیں اس کے اکنامک گروتھ اینڈ فورکاسٹنگ لیب آئی بی اے کراچی کے اسسٹنٹ پروفیسر. انہوں نے جون 1 کو ایک آرٹیکل لکھا 90% انفلیشن ٹریپ دا ریسیٹس نو ٹیکس بریکٹ. اس میں زبردست انکیپسول کیا ہے. ڈاکٹر سلمان واٹ آئی وانٹ از کہ آپ کوئکلی، پہلے ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، 3-4 منٹ میں ذرا جسٹ دے دیں اپنے آرٹیکل کا، تاکہ ہمیں ہمارے زخموں میں نمک پھینکنے والی بات ہے، بٹ ذرا ایکسپلین کر دیں ناظرین کے لیے، پھر میں اس پہ چلتے ہیں آگے.
بہت شکریہ مالک صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. میں اس آرٹیکل کو ایسے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ان 4 سالوں میں اسپیشلی 2021 سے 2024 کی اگر آپ انفلیشن ملا لیں تو یہ تقریباً 90% بنتی ہے. ٹو بی ایگزیکٹ اٹ از 93%. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سیلریڈ امپلائی 1 لاکھ روپے 2021 میں کما رہا تھا اس کو اب وہی چیزیں خریدنے کے لیے 2024 میں 2 لاکھ روپے کی ضرورت تھی, اور آج تو اس سے بھی زیادہ. تو ایک تو اس نے اس کے ساتھ انفلیشن کے ساتھ کیپ اپ کرنا تھا, اور اگر کسی نے کر لیا اور 2 لاکھ پر پہنچ گیا تو ہم نے اس کو ٹیکس زیادہ کرنا شروع کر دیا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ 2021 میں 1 لاکھ روپیہ جو کما رہا تھا وہ مہینے کے 2500 روپے ٹیکس دیتا تھا, جو کہ 2.5% بنتا ہے کہ آپ اپنی انکم کا 2.5% سرکار کو دے دیتے ہیں. لیکن 2024 میں اگر وہی لائف سٹائل ہے, اس کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے, اور اس 2 لاکھ پر آپ کو کم سے کم بھی 20,000 روپے سرکار کو دینے تھے. جس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایفیکٹو ٹیکس ریٹ ہے وہ 2.5% سے بڑھ کر 10%. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تنخواہ میں اضافہ ہوا تو وہ ٹیکس بریکٹ اوپر والی میں چلا گیا, وہاں پہ ٹیکس زیادہ لگ گیا, مہنگائی نے دوسری طرف سے اس کو اڑا کے رکھ دیا, تو اس کو ڈبل ٹھکی, اس کو مہنگائی بھی ٹھک گئی اور اس کو ایک ہائر ٹیکس بھی ٹھک گیا. بالکل. میں یہ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لاکھ سے اب ہم 2 لاکھ کا سفر کر رہے ہیں یہ بہت سے لوگوں نے نہیں کیا. میں ابھی ان لوگوں کو ازیوم کر کے بات کر رہا ہوں جنہوں نے کسی طرح سے یہ 2 لاکھ سے 2 لاکھ کا سفر کر لیا کہ وہ وہی چیزیں افورڈ کر سکیں جو 2021 میں وہ کر سکتے تھے, اور اب اسی سٹیج پہ وہ 2.5%. پھر آپ نے اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا, آپ نے کہا کہ یار یہ بھی سلیب کی مصیبت ہے کہ جو بندہ لیٹ سے 3.5 لاکھ کما رہا ہے مہینے کا اور ایک بندہ 15 لاکھ کما رہا ہے, ان دونوں کی ٹیکس بریکٹ ایک ہی ہے. یہ ذرا ایلیبریٹ کریں. دیکھیں یہ تو ابھی میں نے مڈل انکم کی بات کی, اب یہ تو بہت ہی آپ کو ڈرامائی صورتحال نظر آئے گی 3.5 لاکھ سے اوپر, کہ 2021 میں جو سب سے بڑی سلیب تھی 35%, وہ تقریباً 25 کروڑ سالانہ انکم پہ لگتی تھی. ٹھیک. اور اب وہی جو انکم وہ سلیب ہے وہ ہمیں صرف 41 لاکھ روپے سالانے پہ لگ رہی ہے, جو تقریباً 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے. ایک سیکنڈ, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 35% پہلے لگتا تھا 25 کروڑ کی انکم کے اوپر. 25 سے اگر مجھے صحیح یاد ہے یا 25 ہے یا 75 ہے, لیکن واٹ ایئر از دیٹ؟ یہ کون سے سال کی ہے بات بتا؟ دس از 2021. تو 2021 میں لیٹ سے اگر ہم 25 کروڑ بھی رکھ لیں, 50 چھوڑیں, تو آپ کو وہ ٹیکس دینا پڑ رہا تھا جو آپ کو صرف 41 لاکھ پہ دینا پڑ رہا ہے, جو اب ہمیں 41 لاکھ پہ دینا پڑا ہے. اور یہ صرف ٹیکس کی بات نہیں ہے, اب وہ جو 3.5 لاکھ روپے جو آج کما رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ 2021 کے تقریباً 1,75,000 روپے کما رہا ہے. تب وہ 1,75,000 پہ 10,000 ٹیکس دیتا تھا, اور آج وہ 3.5 لاکھ پہ تقریباً 60,000 روپے ٹیکس دے رہا ہے. آپ نے ایک اور بھی چیز کی, آپ نے کہا کہ سیورل OECD کنٹریز جو ہیں انہوں نے بہت دہائیوں سے یہ کر رہے ہیں کہ اگر پرائسز 20% بڑھتی ہیں فار ایگزامپل, تو ان کا ٹیکس ریٹ بھی اس کے مطابق بڑھ جاتا ہے. ناظرین, یہ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی یہ ممالک کا ریفرنس ہوتا ہے. یہ تقریباً 38 ممالک ہیں, اس میں جرمنی, امریکہ وغیرہ سارے ہی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظام میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا انفلیشن ریٹ ہو سرکاری, اگر یہ کہتے ہیں 8% ہے, تو ہماری ٹیکس بریکٹ بھی اس کے مطابق 8% اوپر جا کے شروع ہو. بالکل. سو دیکھیں OECD کنٹریز میں تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہوتی ہے, 4%, 5%, اور اس پر بھی وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. امریکہ میں 4.2 ہوئی ہے, وہاں قیامت آ گئی ہے, مصیبت پڑ گئی ہے. بالکل بالکل. اور ہم جو 10% پہ عمومی طور پر رہتے ہیں, اور ان سالوں میں ہم 30% تک بھی گئے ہیں, ہم نے اس کو کبھی بھی مہنگائی کے ساتھ نہیں جوڑا. تو میری سجیشن یہی ہے کہ ہمیں اس کو مہنگائی کے ساتھ جوڑنا چاہیے, اور اگر ہم اس صورتحال میں نہیں ہیں کہ ہم اسے مہنگائی کے ساتھ ابھی جوڑ سکیں, تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو ان سلیبز کو ان کی جو وہ ہے جہاں پر آپ کا ٹیکس لگتا ہے ان کو ڈبل کر دینا چاہیے. تو مطلب دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, کیا ہمیں ضرورت ہے اور بھی زیادہ ٹیکس سلیبز کی, تاکہ اگر ایک آدمی 3 لاکھ 4 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے تو اس کا ٹیکس ریشو تو وہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک آدمی 15 لاکھ کما رہا ہے, تو ہمیں کتنی سلیبز چاہیے؟
دیکھیں میرے خیال میں ٹیکس سلیبس کو بڑھانا ٹیکس سسٹم کو کمپلیکیٹ کر دیتا ہے. ہمیں انہی ٹیکس سلیبس میں رہتے ہوئے ان کی جو جس انکم پہ وہ ٹیکس لگتا ہے اس کو بڑھانا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں جو 3.5 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی 35% مارجنل ٹیکس بریکٹ میں آتا ہے, اور جو سی ای او لیول پر 15 لاکھ 20 لاکھ کما رہے ہیں وہ بھی 35% ٹیکس لیول پر آتے ہیں. تو جن لوگوں کے لیے یہ 35% والا ٹیکس سلیب بنایا گیا تھا اس میں وہ لوگ نہیں آ رہے. بہت مڈل کلاس کے لوگ جو بڑی مشکل سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, اب آپ لوگ تو اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں, اب ہماری ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہمارا ایوریج خاندان 5 سے 7 افراد کا ہوتا ہے, سو ہماری اس لوور انکم کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ اس خاندان میں مہینے کا کتنے پیسے آ رہے ہیں, مڈل کلاس کی کیا ہے اور اپر مڈل کلاس کی کیا ہے؟ ان کی کوئی بریکٹس بنی ہوں گی نا؟ ہاں جی, ان کی بریکٹس یوزلی ہم ڈیٹا سے نکالتے ہیں اور اسے ہم اس طرح سے بناتے ہیں کہ فرسٹ کوارٹائل میں کون آ رہا ہے, 25 سے 50% میں کون آ رہا ہے. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 3.5 لاکھ یا 2 لاکھ کی انکم جو ہمیں آج زیادہ لگ رہی ہے وہ زیادہ بالکل بھی نہیں. اگر آپ انفلیشن کو انکاؤنٹر کریں تو آج اس میں ان تنخواہوں میں بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, اور ان تنخواہوں میں جن میں بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے ان کو اتنے ہائی لیول پر ٹیکس کرنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے عوام پہ. تو اگر ایک خاندان کی ایوریج انکم 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہے وہ لوور مڈل انکم میں آئے گا؟ اگین یہ جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں یہ بہت ہی نہیں رف, ہوتی ہیں. میں کوئی زیادہ اسپیسیفک نہیں ہو رہا, میں ایک براڈر سٹروک میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ براڈر سٹروکس میں کیا رینجز ہوں گی جس کو آپ کہیں گے یہ لوور مڈل ہے. سو اگر آپ کراچی یا لاہور کی ایگزامپل لیں اربن سٹیز کی, تو 1 لاکھ سے 2 لاکھ میں صرف گزارا ہی ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ اب 1 لاکھ سے 2 لاکھ کی رینج میں فال کرتا ہے, اور ہم اس پر تقریباً مارجنل ٹیکس میں 15 سے 20% اس پر ٹیکس عائد کرتے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ ٹیکس کی بات ہوتی ہے, انڈائریکٹ تو وہ ساری چیزوں پہ دے رہا ہے, پیٹرول پہ بھی دے رہا ہے, بجلی پہ بھی دے رہا ہے, ہر چیز پہ دے رہا ہے. تو یہ جو انسیڈنٹل ٹیکسز ہیں, لیٹ سے اگر اس پہ 20% 15 سے 20% ڈائریکٹ لگتا ہے تو انڈائریکٹ بنا کے کوئی 35% دیتا ہے وہ پھر وہ خاندان اپنی کمائی کا. جی بالکل. سو ایک دفعہ ہم نے اس کی کیلکولیشن کی تھی, تو جو ہائر ٹیکس سلیب ہے جو 3.5 لاکھ ہے جو کہ مڈل کلاس بنتی ہے اب, وہ تقریباً 60% اپنی انکم کا حصہ جو ہے سارے ٹیکسز ملا کر دے دیتا ہے. لاسٹ کویسچن مجھے یہ بتائیں, ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں کہ اتنا 12 لاکھ یا 10 لاکھ والا ایگزیمپٹ کر دیں, فلانا کر دیں, ایک بحث یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو ٹیکس کریں, چاہے اس کی 1 لاکھ روپے انکم ہے اس کو نوشنل ٹیکس کر دیں, 5 روپے کر دیں, روپیہ کر دیں, لیکن ہر ایک کو ٹیکس کر دیں, سلیبس ٹھیک بنائیں اور یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے, پھر سارے زیادہ وائٹ بیس ہو جائے گی, ٹیکسز بھی لوور ہو جائیں گے. کیا یہ پریکٹیکل ہے یا یہی طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اتنے تک ٹوٹل کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, اس سے اوپر اس طرح ہوگا؟ دیکھیں یہ جو آپ نے سجیشن کا کہا ہے کہ ہم سب کو ہی ٹیکس کریں, بے شک تھوڑا تھوڑا کریں, یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا, کہ ایٹ لیسٹ ایف بی آر کو پتا ہوگا کہ کون کون بندہ کیا کیا کما رہا ہے, تاکہ کل کو اگر اس کی انکم بڑھتی ہے تو وہ آرام سے پہلے سے ہی ٹیکس نیٹ میں ہو. لیکن یہاں پر بات صرف یہ ہے کہ جب ہم نے ٹیکسز اتنے زیادہ رکھنے ہیں تو ہم بیسیکلی سب کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ آپ فارمل اکانومی میں نہ آئیں, آپ فارمل اکانومی. ہاں یہاں تو ٹیکس دینا گناہ ہے نا, یہ تو جرم ہے, وہ کہتے ہیں بیوقوف ہے. چلو تنخواہ دار تو پھنسا ہوتا ہے نا, جو کاروباری تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو کاروباری ٹیکس ایکٹ میں آ جائے. انڈیا وغیرہ میں کیا سین ہے؟ انڈیا وغیرہ میں کیا سین ہے؟ اسی طرح ٹیکس ایگزمپشنز ہیں کہ ایوری بڈی از ٹیکسڈ؟ انڈیا, بنگلہ دیش. بالکل, وہاں پر نہ صرف ٹیکس ایگزمپشنز ہیں بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو گورنمنٹ نے انسینٹیوائز کرنا ہوتا ہے ان پر بھی ٹیکس کریڈٹس دیے جاتے ہیں, جو ہمارے پاس بھی تھے اور آہستہ آہستہ ہم نے ختم کر دیے. جیسے ہمارے پاس ایجوکیشن کا ٹیکس کریڈٹ تھا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کچھ پیسہ لگایا ہے تو آپ اس کو ٹیکس میں اپنے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں, وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہم نے. اور اس طرح کے 1-2 اور ٹیکس کریڈٹس تھے جو ہم نے ختم کر دیے ہوئے. تو ہم بیسیکلی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اسی سے سب کچھ لینا چاہ رہے ہیں, اور جو مشکل کام ہے کہ نکل کر ان لوگوں کو دیکھا جائے
جو بالکل بھی ٹیکس نہیں دیتے ان پر غور کیا جائے. میننگ فل کیا بریک ہوگی؟ میں نے یہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے 1-2% اوپر نیچے کر دیں. کتنا ٹیکس میں، سیلری ٹیکس میں میننگ فل امپیکٹ کتنے پرسنٹ سے آئے گا کم از کم ہر سلیب میں؟ دیکھیں وہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ ایز آف ٹوڈے کم سے کم بھی جو بھی ٹیکس بریکٹس ہیں ان کو جو انکم ہے اس کو ڈبل کر دینا چاہیے. تو جو ٹیکس 41 لاکھ پہ لگتا ہے کم سے کم وہ 82 لاکھ پہ لگنا چاہیے. جو 24 پہ لگتا ہے وہ کم سے کم 48 پہ لگنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.